सब कैसे हैं? मैं रेयान हूँ। आफात बढ़ती जा रही हैं। अहले ईमान बेताबी से निजात दहिंदा की आमद के मुंतज़िर हैं। वो नींद में आसमान पर उठाए जाने और खुदावन से मिलने के लिए बेताब हैं, और आज की शदीद होती आफात से बचने के लिए वो इतने एतमाद के साथ खुदावन यसू के नीचे उतर आने, उनको ऊपर उठाने और उससे मुलाकात के क्यों मुंतज़िर हैं? उनका ईमान है कि खुदावंद यसू पर ईमान की बदौलत उनके गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं। खुदावंद उन्हें गुनाहगार के तौर पर नहीं देखता। जब खुदावंद आएगा तो वो बादशाही में ले जाए जाएंगे। लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये परेशानी की बात यह है कि बहुत सी आफात आ चुकी हैं, खुदावंद क्यों नहीं आए? अक्सर लोगों ने तो ये सोचना शुरू कर दिया है कि खुदावंद आ रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी वक्त वो आफात का शिकार होकर मर सकते हैं? बहुत से पादरी ये ना जानते हुए कि इसकी वजाहत और कैसे की जाए कहते हैं खुदावंद आफतों के बीच में आखिर में आएगा। लेकिन क्या ये सही है? मजहबी दुनिया ने खुदावंद का खैर मकदम किया ही नहीं, क्या इसका मतलब है कि वो आया ही नहीं? हम सब जानते हैं खुदावंद ने वादा किया था कि फिलाडेल्फिया कलीसिया को आफात से पहले उठाया जाएगा और वो उन्हें आफतों में मुब्तला होने से बचाएगा। क्या खुदावंद वाकई अपना वादा तोड़ेगा? बिल्कुल नहीं। ये सच है कि जैसे लोगों ने तसव्वुर किया था, खुदावंद आसमान पर ले जाने के लिए बादल पर नहीं आया। लेकिन हम सब जानते हैं कि मशरिक की रोशनी गवाही देती रही कि वो पहले ही कई सच्चाइयों का इजहार करने और फैसले का काम खुदा के घर से शुरू करने के लिए बतौर कादिर मुतलक खुदा आ चुका है। सच्चाई से मोहब्बत करने वाले तमाम फिरकों के लोगों ने कादिर मुतलक खुदा के कलाम में खुदा की आवाज़ सुनी है और उसकी तरफ रुजू किया है। वो खुदा के तख्त के सामने पेश किए जाते हैं, हर रोज़ खुदा का कलाम खाते और पीते हैं, बर्रा की शादी की ज़ियाफ़त में शिरकत करते हैं। उन्होंने खुदा के फ़ैसले का तजर्बा किया और उनके पास बुलंदोबांग गवाही है। वो खुदा की हुजूरी में रहते हैं और खुशी खुशी उसकी हम्द करते हैं। आफात पर मबनी दुनिया के कभी ना ख़त्म होने वाले खौफ के मुकाबले में ये वाज़ेह है। बहुत से अहले ईमान सोच रहे हैं, मशरक़ी रोशनी जो कादिर मुतलक खुदा रखती है, क्या खुदावंद की वापसी की गवाही है? क्या खुदावंद वाकई आखिरी अय्याम के फैसले के मरहले का काम कर रहा है? लेकिन लोगों को बहुत से शकूक हैं, जैसे खुदावंद ने पहले ही मेरे गुनाह माफ़ कर दिए हैं और वो मुझे गुनाहगार के तौर पर नहीं देखता। उसे मुझे सीधा आसमान पर ले जाना चाहिए। वो बराह रास्त मुझे क्यों नहीं उठाएगा, बल्कि आखिरी अय्याम में फैसले के काम का एक मरहला अंजाम देगा। आइए आज इस मौजू पर थोड़ी सी तहकीक करते हैं। क्या माफ़ी का मतलब ये है कि हम बादशाही में दाखिल हो सकते हैं? आइए पहले देखते हैं, क्या इस ख्याल की इंजील में कोई दलील है कि जिनको माफ़ कर दिया गया वो बादशाही में दाखिल हो सकते हैं? क्या ताईद में खुदावंद का कलाम मौजूद है? खुदावंद ने कब कहा था कि जिनके गुनाह माफ़ हो गए हैं वो आसमान की बादशाही में जा सकते हैं? रूहुल कुद्स ने भी नहीं कहा कि वो किसी को सीधा बादशाही में जाने देगी। चूंकि सबूत के तौर पर इंजील की दलील और खुदावंद का कलाम मौजूद नहीं, लोगों को इतना यकीन कैसे है कि खुदावंद आएगा तो वो उठाए जाएंगे? इसकी कोई वजह नहीं। खुदावंद ने वाज़ह बयान किया है कि आसमान की बादशाही में कौन दाखिल हो सकता है। जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। इससे हम यकीन कर सकते हैं, बादशाही में दाखिल होने के लिए फ़कत माफ़ किया जाना काफ़ी नहीं। और ये काफ़ी क्यों नहीं है?
بنیادی طور پر معاف کیا جانا خالص کیا جانا نہیں ہے کہ تم خدا کے تابع ہو گئے ہو، یا یہ کہ تم خدا کی مرضی پوری کرتے ہو۔ ہم نے واضح طور پر دیکھا ہے وہ اہل ایمان جن کے گناہ معاف کر دیے گئے مسلسل جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، عیار ہوتے ہیں، وہ مغرور ہو جاتے ہیں۔ انجیل کے علم کے بعد وہ کسی کی نہیں سنتے، وہ طاقت اور نفع کے لیے لڑتے ہیں، وہ گناہ میں جیتے ہیں، رہا نہیں ہو سکتے۔ یہ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ معاف کیے جانے کے باوجود لوگ اب بھی گندے اور بدعنوان ہیں اور ہر وقت گناہ کر رہے ہیں، سچائی قبول کرنے اور تابع ہونے میں ناکام رہتے ہیں، بلکہ خدا کی جانچ اور مخالفت کرتے ہیں۔ بالکل فریسیوں کی طرح وہ خدا کی مذمت، جانچ اور توہین کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ اسے دوبارہ مصلوب کرتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے بنی نوع انسان کے گناہوں کو بخشا جا سکتا ہے، تاہم ہم گندے اور بدعنوان ہیں، اور ہمارا بدعنوان جوہر خدا کا مخالف ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے، اس لیے تم مقدس ہونا کیونکہ میں مقدس ہوں۔ پاکیزگی کے بغیر کوئی انسان خداوند کو نہیں دیکھے گا۔ تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو لوگ گناہ میں جیتے ہیں وہ بادشاہی کے لائق نہیں ہیں۔ اس کا تعین خدا کے راست باز مزاج سے ہوتا ہے۔ کون سے اہل ایمان یہ دعویٰ کرنے کی جرت کریں گے کہ وہ گناہ سے پاک ہیں، کہ وہ اب گناہ نہیں کرتے، تقدس حاصل کر چکے؟ کوئی ایک بھی نہیں۔ یہاں تک کہ عظیم روحانی لوگ جو اتنی ساری روحانی تصنیفات کر چکے، یہ کہنے کی ہمت نہیں کریں گے کہ انہوں نے گناہ چھوڑ دیا، مقدس بن گئے۔ در حقیقت تمام اہل ایمان ایک جیسے ہیں، دن کو گناہ کرنے اور رات کو اقرار کرنے کی حالت میں رہتے ہیں، گناہ میں سخت جد و جہد کر رہے ہیں۔ وہ سب گناہ کے بندھنوں میں پھنسے ہوئے درد کا تجربہ کرتے ہیں۔ اس حقیقت سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے جن کے گناہ معاف ہوئے وہ نہ تو گناہ سے بچ سکے نہ مقدس ہوئے ہیں، لہٰذا ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آسمان کی بادشاہی کے لائق نہیں ہیں۔ جیسا کہ خداوند یسوع نے کہا، یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، اور غلام ابد تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا ابد تک رہتا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں تمہارے گناہوں کو بخش دیا گیا تو تم بادشاہی میں داخل ہوگے۔ انجیل میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ خالصتاً انسانی تصور ہے۔ اس مقام پر بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے، چونکہ یہ ہمیں آسمان کی بادشاہی میں نہیں لے جاتی تو کیا لے جائے گی؟ بادشاہی کو جاننے والا راستہ کیا ہے؟ خداوند یسوع نے کہا، جو آسمانی باپ کی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے، بلا شبہ ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے۔ پس خدا کی مرضی پر عمل اور بادشاہی میں داخلے کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ دراصل خداوند یسوع نے بہت پہلے اس راستے کی طرف اشارہ کیا۔ فہم کے لیے خداوند یسوع کی پیشن گوئیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ خداوند یسوع نے کہا، مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے، مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔ انہیں سچائی کے وسیلے سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے۔ اگر کوئی میری باتیں سن کر ان پر عمل نہ کرے تو میں اس کو مجرم نہیں ٹھہراتا، کیونکہ میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ دنیا کو نجات دینے آیا ہوں۔ جو مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے، یعنی جو کلام میں نے کیا ہے آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا، کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے۔ خداوند یسوع نے کئی بار واپسی کی پیشن گوئی کی، اور یہ آیتیں اس کام کی پیشن گوئیاں ہیں جو وہ واپسی پر کرے گا، جو کہ فیصلے کے کام کے لیے سچائیوں کا اظہار کر رہا ہے۔
لوگوں کو سچائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، نو انسانی کو گناہ سے اور شیطانی طاقت سے مکمل طور پر بچاتا ہے، بالآخر ہمیں اپنی بادشاہی میں لے جاتا ہے تاکہ ہماری منزل حسین ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے واپس آنے پر خداوند کے فیصلے کے کام کو قبول کرنا ہے۔ جب تک ہم سچائی حاصل نہیں کر لیتے بدعنوانی سے پاک نہیں ہوں گے۔ ہماری گناہ گار فطرت کو درست نہیں کیا جا سکتا۔ گناہ کو دور کرنے، مقدس بننے اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کا، اہل ہونے کا یہی واحد طریقہ ہے۔ ہمیں گناہ گار فطرت کو درست کرنے کے لیے ہمارے بدعنوان مزاجوں کو صاف کرنا ہوگا۔ ہمیں شیطانی طاقتوں سے آزاد ہونے کے لیے بدعنوان مزاجوں کو ترک کرنا، خدا کے تابع اس کی مرضی پر عمل کرنا ہوگا۔ بصورت دیگر ہمارا بادشاہی پر کوئی حق نہیں۔ ہم اس بات پر یقین کر سکتے ہیں کہ جو آخری ایام میں خدا کے فیصلے اور تادیب سے پاک ہوئے ہیں، ایسے بن سکتے ہیں جو خدا کی مرضی پر عمل کرتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آخری ایام میں فیصلے اور پاکی کو قبول کرنا ہی بادشاہی میں داخل ہونے کا واحد راستہ ہے۔ آئیے اس بارے میں خدا کے کلام کے چند اقتباسات پڑھیں۔ تم جیسے گناہ گار کی طرح جسے حال ہی میں چھٹکارا دیا گیا ہے اور جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، یا جسے خدا کی طرف سے کامل نہیں کیا گیا ہے، کیا تو خدا کی منشا کے مطابق ہو سکتا ہے؟ تیرے لیے جو کہ تو ابھی وہی پہلے والا ہی شخص ہے، یہ درست ہے کہ تجھے یسوع نے بچایا ہے، اور یہ کہ تجھے خدا کی نجات کی وجہ سے گناہگار نہیں سمجھا جاتا، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ تو گنہگار اور نجس نہیں ہے۔ اگر تجھے تبدیل نہیں کیا گیا ہے تو پھر تم مقدس کیسے ہو سکتے ہو؟ اندر سے تو غلاظت سے بھرا، خود غرض اور ذلیل ہے، پھر بھی تو یسوع کے ساتھ نازل ہونا چاہتا ہے۔ تمہیں اتنا خوش قسمت ہونا چاہیے۔ تو نے خدا پر اپنے اعتقاد میں ایک مرحلہ کھو دیا ہے۔ تمہیں محض خلاصی ملی ہے، مگر تمہیں تبدیل نہیں کیا گیا ہے۔ خدا کی منشا کے مطابق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ خدا بذات خود ضرور تجھے تبدیل اور پاک کرے۔ اگر تجھے صرف خلاصی مرحمت کی جاتی ہے تو تم تقدس حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوگے۔ اس طرح تو خدا کی نفیس نعمتوں میں حصہ لینے کا اہل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ تو نے خدا کے انسان کے انتظام کام کا ایک مرحلہ کھو دیا ہے، جو کہ تبدیل اور مکمل ہونے کا کلیدی مرحلہ ہے۔ تو ایک گنہگار شخص ہے جسے ابھی خلاصی دی گئی ہے، اس لیے تو براہ راست خدا کی وراثت پانے کے قابل نہیں ہے۔ اگرچہ یسوع نے انسانوں کے درمیان بہت زیادہ کام کیا، مگر اس نے صرف تمام بنی نوع انسان کی خلاصی مکمل کی اور انسان کے گناہ کا کفارہ بن گیا۔ اس نے انسان کو اس کے بدعنوان مزاج سے مکمل طور پر چھٹکارا نہیں دلایا۔ انسان کو شیطان کے اثر سے مکمل طور پر بچانے کے لیے نہ صرف یسوع کو گناہ کا کفارہ بننے اور انسان کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے کی ضرورت تھی، بلکہ اس کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ خدا انسان کو اس کے شیطانی بدعنوان مزاج سے مکمل طور پر چھٹکارا دلانے کے لیے اس سے بھی بڑا کام کرے۔ اور اس طرح اب جب کہ انسان کو اس کے گناہوں سے معافی مل گئی ہے، تو خدا انسان کو نئے دور میں لے جانے کے لیے جسم میں واپس آیا ہے، اور اس نے سزا اور عدالت کا کام شروع کر دیا ہے۔ اس کام نے انسان کو ایک بلند تر علم میں پہنچا دیا ہے۔ وہ تمام لوگ جو اس کے تسلط کے تابع ہوں گے، وہ اعلیٰ سچائی سے لطف اندوز ہوں گے اور عظیم نعمتیں حاصل کریں گے۔ ان کو واقعی روشنی میں رہنا چاہیے اور سچائی، راستہ اور زندگی حاصل کرنی چاہیے۔ قادر مطلق خدا کا کلام واضح ہے۔ خداوند یسوع نے فضل کے دور میں خلاصی کا کام کیا، انسان کے گناہوں کو معاف کیا، اس نے نجات کا نصف کام کیا۔ آخری ایام میں قادر مطلق خدا کے فیصلے کا کام نو انسانی کو پوری طرح پاک کر کے بچا سکتا ہے۔
لوگوں کو لازماً قادر مطلق خدا کی ظاہر کردہ سچائیوں، فیصلے اور تعدیب کو قبول کرنا چاہیے۔ پھر ان کی بدعنوانی کو صاف کر کے بدلا جا سکتا ہے۔ پھر وہ ایسے لوگ بن سکتے ہیں جو خدا کی مرضی پر عمل کرتے ہیں اور اس کی بادشاہی کے لائق ہیں۔ دوسرے الفاظ میں انہیں آسمانی بادشاہی میں داخل ہونے کا پاسپورٹ مل جائے گا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قادر مطلق خدا کا فیصلے کا کام نو انسانی کو بچانے کے لیے خدا کا انتہائی فیصلہ کن اور انتہائی اہم قدم ہے، اور یہ وہ مرحلہ ہے جو کسی شخص کی بادشاہی میں داخلے کا تعین کرے گا۔ سب سے اہم اقدام سے محروم ہونے، قادر مطلق خدا کے فیصلے اور پاکی سے محرومی کا مطلب ہے تمہاری اپنے ایمان میں مکمل ناکامی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم نے کتنا عرصہ محنت کی ہے اور کیا کیا چھوڑا۔ اگر تم قادر مطلق خدا کا انکار کرتے ہو تو یہ سب بے مقصد تھا، آدھے راستے میں چھوڑ دینے جیسا۔ تم بادشاہی میں داخل نہیں ہوگے، یہ زندگی بھر کا پچھتاوا ہوگا۔ بس خدا فیصلے، پاکی اور نو انسانی کو بچانے کا کام کیسے کرتا ہے تاکہ ہمیں اپنی بادشاہی میں لا سکے؟ آئیے قادر مطلق خدا کا کلام پڑھیں۔ آخری ایام کا مسیح انسان کو سکھانے، انسان کا مادہ منکشف کرنے اور انسان کے قول و فعل پرکھنے کے لیے مختلف قسم کی سچائیوں کا استعمال کرے گا۔ یہ الفاظ مختلف سچائیوں پر مشتمل ہیں، جیسا کہ انسان کا فرض کیا ہے، انسان کو خدا کی اطاعت کیسے کرنی چاہیے، انسان کو خدا کا وفادار کیسے ہونا چاہیے، انسان کو معمول کی انسانیت والی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، نیز خدا کے حکمت اور مزاج وغیرہ۔ یہ تمام الفاظ انسان کے مادے اور اس کے بدعنوان مزاج پر مبنی ہے، خاص طور پر وہ الفاظ جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انسان خدا کو کیسے ٹھکراتا ہے۔ اس حوالے سے کہے گئے ہیں کہ انسان شیطان کا مجسم کیسے ہے اور خدا کے خلاف ایک دشمن قوت ہے۔ اپنا عدالت کا کام انجام دینے میں خدا صرف چند الفاظ سے انسان کی فطرت واضح نہیں کرتا، وہ اسے بے نقاب کرتا ہے، اس سے نمٹتا ہے اور طویل مدت کے لیے اس کی تراش خراش کرتا ہے۔ منکشف کرنے، نمٹنے اور تراش خراش کے ان تمام مختلف طریقوں کو عام الفاظ سے نہیں بدلا جا سکتا، بلکہ صرف سچائی ہی اس کا متبادل ہے جس سے انسان بالکل عاری ہے۔ صرف یہ طریقے ہی عدالت کہے جا سکتے ہیں۔ صرف اس قسم کے فیصلوں کے ذریعے ہی انسان کو محکوم اور خدا کے بارے میں مکمل طور پر قائل کیا جا سکتا ہے اور خدا کی صحیح معنوں میں معرفت حاصل کی جا سکتی ہے۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے فیصلے اور تعدیب کا تجربہ کیا وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ خدا کے کلام کی جانب سے ہماری بدعنوانی اور جوہر کو بے نقاب کیے بغیر ہم کبھی نہیں دیکھ پائیں گے کہ ہم کتنے بدعنوان ہیں اور بدعنوانی کتنی سنگین ہے۔ خدا کی طرف سے جانچنے، تعدیب، کانٹ چھانٹ، نمٹنے اور نظم و ضبط کے بغیر ہم کبھی بھی اپنے بدعنوان مزاجوں کو ترک نہیں کر پائیں گے، حتیٰ کہ ہم نے اپنی حقیقت جاننے کے لیے کوشش کی ہوگی۔ تعجب کی بات نہیں، بہت سے ایمان والے باز نہیں رہ سکتے، وہ گناہ کرتے اور اقرار کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی بدعنوانی کی جڑ شیطان کی بدعنوانی کے سبب ہے۔ وہ غلط یقین رکھتے ہیں کہ وہ سیدھے آسمان پر جائیں گے کیونکہ وہ بخشے ہوئے ہیں۔ یہ واقعی اندھا پن، احمق پن اور خود آگہی کا فقدان ہے۔ سچی توبہ صرف قادر مطلق خدا کی عدالت اور سزا سے ہوتی ہے، اور خدا سے ڈرنا، برائی سے بچنا خدا کے راست باز مزاج کو سمجھنے سے آتا ہے۔ تبھی ہم خدا کی عبادت و تابعداری کر سکتے ہیں اور اس کی مرضی پر چلنے والے بن سکتے ہیں۔ آخری ایام میں خدا کے فیصلے اور پاک ہونے کا تجربہ کر کے تم اسے جان سکتے ہو۔ مجھے لگتا ہے اب ہم سب پر واضح ہو گیا ہے کہ بادشاہی میں داخل ہونے کا راستہ بہت ٹھوس اور عملی ہے۔ یہ صرف معاف کیے جانے اور انتظار پر منحصر نہیں کہ وہ ہمیں اٹھا لے پھر ہمیں سیدھا آسمان پر لے جایا جائے۔ یہ حقیقت پسندانہ نہیں، آرزو مندانہ سوچ ہے۔
اگر ہم آسمانی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو سب سے اہم ہے کہ خدا کے فیصلے اور تادیب کو تسلیم کیا جائے تاکہ ہماری بدعنوانی پاک ہو اور ہم خدا کی مرضی پر عمل کر سکیں۔ تب ہم خدا کے وعدوں اور برکتوں اور بادشاہی کے قابل ہوں گے۔ اگر ہم قادر مطلق خدا کے فیصلے کے کام کا انکار کرتے ہیں تو نہ تو سچائی اور زندگی حاصل ہوگی اور نہ ہی بدعنوانی کو صاف کروا پائیں گے۔ خداون سے تمنا کرنا کس طرح آسمان میں لے جائے احمقوں کا کام ہے، اور وہ لوگ احمق کواریاں ہیں جو روتے اور دانت پیستے آفتوں میں رہ جائیں گے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آخری ایام کے کام کو قبول کرنا ہی تخت کے سامنے پیشی ہے۔ ہمیں ابھی ان سچائیوں کا جن کا وہ اظہار کرتا ہے اور اس کی عدالت اور سزا کو تسلیم کرنا، بدعنوانی کو دور کرنا اور پاک ہونا، تاکہ ہم بالآخر آفتوں میں خدا کی طرف سے محفوظ اور سلامت رہ سکیں اور اس خوبصورت منزل میں داخل ہو سکیں جو اس نے تیار کی ہے۔ سچائی کو قبول کیے بغیر قادر مطلق خدا کو زبانی تسلیم کرنا، اس کی عدالت کے آگے تسلیم نہ ہونا، سچا ایمان نہیں ہے، اور ایسا شخص ہونا نہیں جو واقعی سچائی سے محبت کرتا ہے۔ ان کا انجام بے نقاب اور نابود ہونا ہے۔ آئیے قادر مطلق خدا کے اقتباس پر اختتام کریں۔ جو لوگ مسیح کی طرف سے کہی گئی سچائی پر بھروسہ کیے بغیر زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ مزے کا خیز لوگ ہیں، اور جو لوگ مسیح کا لایا ہوا زندگی کا راستہ قبول نہیں کرتے وہ تصورات میں کھو جاتے ہیں، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو آخری دور کے مسیح کو قبول نہیں کرتے خدا ان سے ہمیشہ نفرت کرے گا۔ آخری دور میں مسیح بادشاہی کا دروازہ ہے اور اسے کوئی بھی نظر انداز کر کے آگے نہیں جا سکتا۔ خدا صرف مسیح کے ذریعے ہی کمال بخشے گا۔ تو خدا پر یقین رکھتا ہے اور اس لیے تجھے اس کا کلام قبول کرنا چاہیے اور اس کے طریقے کی اطاعت کرنی چاہیے۔ تو فقط برکت کے حصول کا تصور نہیں کر سکتا جب تک تو سچائی اور زندگی کی فراہمی قبول کرنے کے قابل نہ ہو۔ مسیح آخری ایام میں آئے گا تاکہ وہ سب جو دل سے اس پر یقین رکھتے ہیں انہیں زندگی دی جا سکے۔ اس کا کام پرانے دور کو ختم کرنا اور نئے دور میں داخل ہونا ہے، اور اس کا کام وہ راستہ ہے جو ان تمام لوگوں کو اختیار کرنا چاہیے جو نئے دور میں داخل ہوں گے۔ اگر تو اسے تسلیم کرنے کے قابل نہیں ہے اور اس کی بجائے اس کی مذمت کرتا ہے، توہین کرتا ہے یا حتیٰ کہ اسے ستاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا اور خدا کی بادشاہی میں کبھی داخل نہیں ہو پائے گا، کیونکہ یہ مسیح خود روح القدس اور خدا کا اظہار ہے جسے خدا نے زمین پر اپنا کام کرنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر تو آخری ایام کے مسیح کی طرف سے کیے گئے تمام کام قبول نہیں کر سکتا تو روح القدس کی توہین کرتا ہے۔ روح القدس کی توہین کرنے والوں سے جو بدلہ لیا جائے گا وہ سب پر واضح ہے۔ ٹھیک ہے، آج کی رفاقت یہ تھی اس خیال پر کہ ہمارے بخشے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آسمانی بادشاہی میں جا سکتے ہیں۔ ہم سوالات یا آراء پر مشتمل کمنٹس دیکھنا پسند کریں گے، براہ کرم رابطہ ضرور کریں، اور ہم آپ سے اگلی بار ملیں گے۔